अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, ये अगस्त का महीना है और ये हमारी आज़ादी का महीना है। इसी महीने में हमें जश्न आज़ादी भी मनाना है, लेकिन इस महीने में हमारे करीबी मुल्क में एक बड़ी तब्दीली भी आई है। वो तब्दीली स्टूडेंट्स तहरीक के नतीजे में आई है और बड़ा इनकलाब आया, जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। तो हमने यही डिस्कस करना है कि शेख हसीना वाजिद के तवील 15 साला इक़्तिदार से फ़रार तक की कहानी क्या है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, और वहाँ जो वाक़यात रूनुमा हुए, जो एहतजाज हुआ और वहाँ के सियासतदानों का जो तर्ज़ अमल था, उससे हमारे सियासतदानों को क्या सीखने की ज़रूरत है। ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तब्दीली वहाँ आई उसके मुहर्रिकात क्या थे और अचानक इक़्तिदार से चले जाना, फ़रार हो जाना, 15 साल तवील इक़्तिदार छोड़कर, ये मुमकिन कैसे हुआ? देखें, ये बात दुरुस्त है कि इसका गहरे तौर पे जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह थी कि 15 साल इक़्तिदार था और बज़ाहिर एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी, और मूवमेंट क्या थी? कोटा सिस्टम का ख़ात्मा। और दिलचस्प अमर यह है कि ख़ुद हसीना वाजिद साहिबा ने इस कोटा सिस्टम का एक दफ़ा ख़ात्मा कर दिया था प्रेशर के नतीजे में, फिर वहाँ की अदलिया ने बहाल कर दिया था। अब ये कि जी ये सारा मामला क्यों हुआ, आप अगर इस सारी मूवमेंट को उठा के देखें तो सबसे पहली बात है कि ये जो हुकूमतें होती हैं ये डिलीवर करने के लिए होती हैं। जिस बुनियाद पे हुकूमतें कायम होती हैं वो किसी प्रोग्राम होता है, उनका एक मंशूर होता है, उस पर अमल पैरा होना होता है। और फिर जो हुकूमतें अपना असल काम छोड़ के अपनी सियासी मुखालफिन पर उनका जीना अजीरन कर देती हैं, तो फिर उनका जो असल हदफ है वो हट जाता है। और तीसरी अहम बात यह है कि आज की दुनिया में ये जो नौजवान हैं ये एक बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आए हैं। और वैसे भी अगर आप सियासी तारीख़ उठा के देख लें कि जब किसी मुल्क और माशरे में नौजवान जो तहैया कर लें कि उन्होंने तब्दीली लेके आनी है तो वो तब्दीली आ जाती है। और वैसे तो हज़रत इकबाल तो इसमें बहुत कुछ कह चुके हैं कि वो तो सिर्फ नौजवानों को ही एक मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और वो उसे शाहीन के मुतरादिफ करार देते हैं। अब बात ये कि ये सब कुछ क्या हुआ, दिलचस्प एक बात और है, कोई दुनिया का ऐसा दानिश्वर जर्नलिस्ट नहीं जो 3 दिन पहले तक ये फोर्स ही कर चुका होगा इस मूवमेंट के नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन था क्या, वहाँ पर सियासी जमातें अमल साकत कर दी गई थी और जितने भी मुखालफिन थे, आप देखें कि जमातें सब उसके गीत गाए जा रहे थे मुआशी तरक्की। देखें, मुआशी तरक्की हुई, मैं यही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने एक तरफ मुआशी तरक्की, हम यहाँ पर बैठ के मिसाल देते थे कि बांग्लादेश आगे निकल गया, लेकिन था क्या, वहाँ पर उन्होंने सियासी मुखालफिन का जीवन कर दिया था। और वो लोग जो 71 के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े थे, उन सबको चुन के जमात इस्लामी के वो कायदीन 70, 80 और 90 साल की उम्र के, कुछ लोग जेलों के अंदर वफात पा गए, कुछ को फांसियां दे दी गई। और फिर जितने मुखालिफ थे, ये जो आज डॉक्टर यूनुस हैं जो वहाँ अबूरी हुकूमत के सरबराह, इन पर 100 मुकदमात थे, ये भी मुल्क छोड़कर चले गए थे कि उन्होंने सियासी मुखालफिन का जीना जीरन कर दिया। और ये जब लावा पकड़ा होता है ना, ये बाहर नज़र नहीं आता, ये फटता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हुकूमत के मुखालफिन बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात और वाक़यात का तकाबली जायज़ा नहीं पेश करते कि क्या सूरत हाल क्या है। कि अभी कल की बात है, हमारे भी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उनके इलेक्शन भी हुए, वहाँ पर किसी सियासी मुखालफिन को उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और जो भी सूरत हाल तारी हुई। अब बात यह कि आप ज़रा तारीख़ देखें। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ उसका अंजाम क्या हुआ। आज फिर 2 बड़े नौजवान हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, एक नाहिदुल इस्लाम और एक हमारा अरशद नदीम। आप देखें ये क्या मुशाबियत है, आज़ादी का महीना, लोगों ने दोनों तरफ नज़रिया पाकिस्तान तो फिर वहाँ जिंदा हो गया, पाकिस्तान का परचम भी वहाँ लहराया गया। और वैसे भी अगर देखा जाए, ये मेरा ख्याल अगला टॉपिक आपका यौम आज़ादी, उसमें बात कर लेंगे। ये जो बांग्लादेश के अंदर आने वाली सियासी तब्दीली है, ये पाकिस्तान की हुकूमत को भी ज़रूर देखना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आज एक मुंतखब हुकूमत है, मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल सूरत हाल के अंदर
آپ کیا عوام کو ڈلیور کر پا رہے ہیں اور کیا آپ کے اندر یہ تحریک موجود ہے. بات یہ کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ڈلیور کرنے کے عمل کا نام سیاستدانوں ہے. کے لیے اس میں کیا سبق ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی جو آپ نے محرکات بیان کی ہیں, جو وجوہات بیان کی ہیں, لیکن جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں. حسینہ واجد کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا امریکہ نے کروایا اور ان کے بیٹے نے تو پاکستان پہ الزام لگا دیا ڈائریکٹلی. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو رولر اس طرح راندے جاتے ہیں وہ کبھی یہ ایڈمٹ تو نہیں کرتے نا کہ ہماری غلطی تھی, ان سے زیادتی کی گئی, ظلم ہو گیا, کوئی کانسپریسی ہو گئی. یہ داستانیں ڈیولپنگ کنٹریز کے میں آپ کو اکثر ترقی پذیر ممالک میں اکثر یہ کہانیاں ملتی ہیں جب حکومت سے نکالے جاتے ہیں. جہاں تک بنگلہ دیش ہے, دیکھیے اس سے لیسنز ہیں کچھ ہمارے لیے کیا, جن ملکوں میں جمہوریت کمزور ہے, جمہوریت خراب ہے, وہاں ان کے لیے لیسنز ہیں. ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وائلنٹ تبدیلیوں کی ٹریڈیشن ہمیشہ سے موجود رہی ہے. 1975 میں مجیب الرحمان مارے گئے, پہلا کو ہوا. 1981 میں جنرل جو تھے ضیاء الرحمان, وہ اس میں چٹاگانگ میں ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ صدر تھے, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, پھر بعد میں صدر بنے. پھر حسین محمد ارشاد آئے 82 کے اندر. 90 میں دسمبر 90 میں حسین محمد ارشاد اسی قسم کی موومنٹ کی وجہ سے باہر سے نکالے گئے 6 دسمبر 1990 کو. اس کے بعد پھر 1991 سے الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں, اور الیکٹڈ گورنمنٹس میں یہ جو لیسن ہے, دیکھیے لیسن بڑے کلیئر ہیں, سب کے لیے ہیں. پہلا سبق میرے نزدیک یہ ہے کہ جبر سے آپ اپنی حکومت کو طوالت دے سکتے ہیں, استقامت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, پہلا لیسن آپ کے لیے یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اقتصادی ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حسینہ کی حکومت اتنا عرصہ بچ گئی, کیونکہ جبر وہاں ہم سے بہت زیادہ تھا, بہت ہی زیادہ جبر تھا. دیکھیے ایک جو اہم چیز ہے, اکنامک ترقی کا ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں نوجوان پاپولیشن زیادہ ہو وہاں اکنامک ترقی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس اقتصادی ترقی سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. یعنی سوشل جسٹس, ایکویلٹی, فیئر پلے, کیا آپ یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پیدا کر سکتے تو بنگلہ دیش کی طرح اقتصادی ترقی کے باوجود آپ کا حشر برا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی سبق تو بہت ہے اس واقعے میں, لیکن انڈیا کے لیے کیا سبق ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سفارتی ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. دیکھیں انڈیا کے لیے, انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے امریکہ جیسے ملک کا حشر دیکھنے کے باوجود, امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن وہ بین الاقوامی سطح پر ہر کام کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا. ناکامی افغانستان میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, اور بھی بڑے ملکوں میں. سب سے پہلے ویتنام کے اندر آپ کو ملتی ہے ساری داستان. ہندوستان جو ہے نا, آپ اگر چھوٹا ملک ہے تو اس کو اوور ویلم کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کی خود مختاری کی رسپیکٹ کریں. انڈیا کا رویہ بنگلہ دیش کی طرف بالکل وہ تھا, کلونیل تھا. اسی طرح نیپال میں جو صورتحال ہے وہاں بھی کلونیل ہے. نیپال چھوٹا سا ملک ہے, نیپال تو بنگلہ دیش سے زیادہ ڈیپینڈنٹ انڈیا کے اوپر. اچھا بھوٹان تو خیر وہ تو ہے ہی انڈیا کے انڈر, ایک علیحدہ ملک ہے لیکن انڈیا کے اندر ہے. تو یہ جو آپ بڑے ملک جب یہ سمجھنے, غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کمزور ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے. تھوڑی سی رسپیکٹ کے ساتھ دوسرے ملک کو اپنا ہم خیال, ہم آہنگ جو ہے بنائیں, نہ کہ اس کی فورن پالیسی کو کنٹرول کریں. انڈیا کو اتنی سہولتیں ملی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر, مثلا ایک ان کی ٹرین جو تھی نا, ان کے جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں جو بنگلہ دیش کی دوسری سائڈ پہ ہیں, برما کی سائڈ پہ ہیں, اب ان کو اجازت دی تھی حسینہ واجد نے کہ ان کی ٹرین جو ہے نا ایک سائڈ سے نکل کے بنگلہ دیش میں سے گزر کے وہ ان کی ایسٹرن سٹیٹس میں جاتی تھی. یہ فیسلٹی بنگلہ دیش کو نہیں مل سکتی تھی. واٹر کا جھگڑا کا چل رہا تھا, اس میں وہ کوآپریشن موجود تھی. ابھی تک وہ سکتے کے عالم میں ہے, ابھی تک انڈیا کوئی لائن اختیار نہیں. انڈیا دیکھیں, انڈیا جو ہے نا وہ خاموش رہے گا, وہ اس لیے کہ زیادہ بولیں گے تو اس کا ری ایکشن بنگلہ دیش میں زیادہ ہوگا, کیونکہ بنگلہ دیش میں جب بھی موومنٹ ہوئی ہے
اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ سامنے آئے ہیں. 75 میں بھی ہم نے انڈیا کی بھلائی بھی خاموش رہنے میں ہی ہے. رسول بخش رئی صاحب، بنگلہ دیش میں جو ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس کے اثرات اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے کچھ سبق ہیں. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ لوگوں کی منشا کے مطابق حکومت بننی چاہیے. انتخابات میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اگر انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے تو پھر آپ کچھ دیر تو قائم رہ سکتے ہیں، لیکن کسی وقت بھی لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ طلباء کی تحریک تو تھی، انہوں نے شروع کی، لیکن یہ آپ کو یہ بزرگ اور عورتیں اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سارے طالب علم نہیں تھے. اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھیں جو معطوف تھیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ انتخابات میں ایک جائز اور عوام کی منتخب حکومت ہونی چاہیے، جعلی حکومت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، یہ گہری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش کا ماڈل یہ ہے جو پاکستان میں اس وقت لاگو ہے. وہ یہ ہے کہ نوکرشاہی، عدلیہ، پولیس، انٹیلیجنس اور صنعت کار، سیاستدان، ایک سیاسی جماعت، یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، منی لانڈرنگ کریں، کچھ کریں. کوئی اگر ان کے خلاف آواز اٹھائے تو آپ مقدمات پہ مقدمات کریں. یہاں بھی سینکڑوں مقدمات ہیں، یہاں بھی ہزاروں لوگ اندر ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی سینکڑوں مقدمات، ہزاروں لوگ، اور اپوزیشن کی وہاں سب سے بڑی لیڈر اندر تھی. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ مشابہت بنتی ہے یا نہیں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تیسری بات میں سمجھتا ہوں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوجوان طبقے کی جو ایسپریشنز ہیں، اور یہ جس کو ہم یوتھ بلج کہتے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہے. اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. ہم نے ان کو ڈس انفرنچائز کیا ہوا ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اگر ملک کے اندر معاشی ترقی نہیں ہوتی، ہمارا تو الٹا کام ہے. وہاں بھی معاشی ترقی ہوئی، لیکن کووڈ کی وجہ سے، اور ان کا انحصار زیادہ تر ٹیکسٹائل پہ تھا. $44 بلین کی 60 بلین میں سے $44 بلین ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. کووڈ میں وہ بیٹھ گئی اور لوگوں کو کافی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا. تو نوجوانوں کے لیے اگر آپ فری اور فیئر مقابلے کے لیے آپ ان نوکریوں کے لیے راہ ہموار نہیں کرتے. ہمارے یہاں بھی کوٹا سسٹم ہے جس کے خلاف کراچی میں آوازیں اٹھتے رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے جابز ہیں اس میں اگر آپ فیئر پلے نہیں کرتے تو آپ نوجوانوں میں ایک غصے کی لہر پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے وہاں کی تبدیلی میں ایک بڑا کردار نوجوانوں کا ہے، تو پاکستانی سیاست میں آنے والے دنوں میں یوتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ صافی صاحب. دیکھیں، نوجوانوں کی اہمیت اور افادیت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اور سیاست میں بھی طالب علموں کا کردار وہ مسلمہ ہے. پہلے ذرا بنگلہ دیش کی طلبہ سیاست پہ اگر ہم نظر دوڑائے تو جب سے بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا، بلکہ اس سے پہلے کی کہانی یہ جو ہم سنتے رہے، پڑھتے رہے، یہ مکتی باہنی اور البدر کی لڑائی جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیچ میں جو لڑائی تھی، یہ تنظیمیں بھی طلبہ تنظیمیں تھی، اور ان کے بیچ میں جو مخاصمت رہی اور ان کے بیچ میں جدوجہد آئی، ایک فریق کو جیت اور ایک کو ہار دیکھنے کو ملی. لیکن کہانی وہاں سے سٹارٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنگال جو بنگال بحیثیت ملک جیسے ہی وجود میں آیا، تاحال جو ہے وہاں پہ طلبہ تنظیمیں متحد بھی ہے، منظم بھی ہے، اور سیاست میں انتہائی فعال کردار ان کا رہا ہے. اب تک جو ہے تقریباً 5 بنگلہ دیشی رہنما جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کے بطن سے نکل کر اقتدار تک پہنچے ہیں. شیخ مجیب کون تھے؟ وہی تھے جو BCL کے وہ پہلے پلیٹ فارم سے انہوں نے طلبہ جدوجہد سے آغاز کیا طور پر، پھر مسند اقتدار پہ 71 اور 75 تک وہ صدر اور وزیر اعظم رہے، اور انہی طلبہ کے نام کا وہ مالا جپتے رہے. اس کے بعد خالدہ ضیاء کون تھی؟
وہ BNCD کی ایک طلبہ رہنما تھی، اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئی 91 اور 96 میں، پھر 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی۔ پھر حسینہ واجد خود بھی طلبہ موومنٹ کی رہی، چونکہ اس کی ایک ڈائنسٹی ہسٹری بھی تھی، لیکن اس نے اس کو بھی کیش کیا، وہ بھی BCL کے رہنما رہی۔ پھر تاج الدین احمد کی بات کرے، محمد منصور علی کی بات کرے، اس کے علاوہ بھی یہ جو ابھی ناہید اسلام تک یہ کہانی آ رہی ہے، تو طلبہ کی تنظیمیں وہاں پہ انتہائی منظم اور انتہائی فعال رہی ہے۔ وہاں پہ ان کی یونین کو اجازت ہے، وہاں پہ ان کو اجتماعات کی اجازت ہے۔ ضیاء الحق نے جب سے یونینز پہ پابندی لگائی ہے، تو یہاں پہ تو میرے جو اس سے تو یاداشت میں جو سب سے منظم تنظیم رہی تھی DSF کے بعد جو ہے، میں نے کوئی لبرل یا سیاسی جو جہت پہ بحث کرتی ہوئی طلبہ تنظیمیں نہیں دیکھی۔ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت اس ملک میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ اسلام کی صورت میں 2 منظم سیاسی طلبہ تنظیمیں موجود ہے، لیکن ان کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اسلامی انقلاب کی طرف، وہ جمہوری انقلاب کے لیے تو ان کا ایک وہ سوچ پایا جاتا ہے، لیکن جو PSF ہے، ASF ہے، MSF ہے، PSF جو پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، یہ تمام تنظیمیں جو ہے مختلف الخیال ہے۔ ان تمام تنظیموں کا جن جماعتوں سے تعلق ہے وہ مختلف الخیال ہے۔ ان کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا جو ہے وہ اس وقت ممکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ خود دیکھیں، اگر ASF کا کل جو میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوجوان واپس گھر آ گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کی طلبہ تنظیم سے ان سے تعلق تھا، محمد عامر خان جو تھے، وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کے لیے MSF کے اسٹوڈنٹ آواز اٹھا سکتے ہیں، یا اس کے لیے جو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو نام نہاد تنظیم ہے اس کے ساتھ وہ کڑی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان میں طلبہ کی اہمیت اور ان کی جو افادیت ہے، میں نے شروع میں کہا کہ اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پہ طلبہ کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا وہ تقریباً ناممکن ہے۔ وہاں پہ بنگلہ دیش میں تقریباً 1,80,00,000 طالب علموں میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ طالب علم اس وقت ناہید اسلام کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے۔ لیکن یہاں پر آپ کو یونٹی مشکل دکھائی دے رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ اس مہینے ہمیں جشن آزادی منانا ہے، 77 سال ہو جائیں گے پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے۔ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور کیا ہم واقعی ایک آزاد قوم ہیں؟ یہی ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 14 اگست کو قوم آزادی کا جشن منائے گی، اور اس بار جشن یوں بھی دوبالا ہوگا کہ ارشد ندیم ہمارے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کیا قیام پاکستان کے مقاصد جو تھے وہ پورے ہوئے اور ثمرات عوام تک پہنچے ہیں؟ کیا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ آج ہم ایک قوم ہیں؟ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ ہم واقعی آزاد قوم ہیں؟ یہ بڑا سینسٹیو سوال آپ نے کیا ہے۔ بات یہ کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا، کیا ہم وہ مقاصد پا سکے؟ حضرت اقبال کی جو سوچ اور اپروچ اور فکر تھی، اور قائد اعظم کے جو فرمودات ہے، وہ تو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے تھے جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہو، جس میں حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کرتی نظر آئیں۔ ایک آئیڈیل اسلامی جمہوری مملکت کا تصور تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد، ویسے تو وہ ایک، اب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو وہ فکرہ ایک کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ کچھ کھوٹے سکے میری جیب میں ہیں، لیکن سٹرگل کی تھی۔ اسلامیہ نے ہند قوم بنے تھے تو ایک مملکت وجود میں آئی تھی۔ اور آپ نے اچھا سوال کیا کہ جی یوم آزادی، اس دفعہ کا یوم آزادی تھوڑا سا مختلف ہے۔ دیکھیں، ہر سال زندہ قومیں اپنا یوم آزادی مناتی ہیں۔ اس دفعہ یہ جو ایک بڑی خوشی ہمیں ملی ہے، وہ بڑی خوشی اس لیے بن گئی کہ ایک مایوسی کی کیفیت تھی، ایک تناؤ تھا، ٹکراؤ تھا، الزام تراشی تھی، ایک محاذرائی تھی۔ اس میں ایک بڑی خوشی، ایک نوجوان نے پاکستان کا جھنڈا دنیا بھر میں بلند کیا، اور اسی رات میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح قوم ہجوم قوم میں تبدیل ہو گئی۔ مطلب یہ کہ یہ بات بڑی پر امید ہے کہ پاکستانی قوم میں جان ہے، اور ان کے اندر امید اور آس۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم کی جب آپ بات کرتے ہیں
تو آپ کے پاس کروڑوں ارشد ندیم موجود ہیں، ان کے اندر یہ یہاں پر جان بوجھ کے اپنے سیاسی ایجنڈاز کے تحت ان کے اندر ایک نفرت پیدا کی گئی، رد عمل پیدا کی. اور ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو سیاسی کردار دیں گے، لیکن جب کردار دینے کا موقع آیا تو وہی موقع پرست، وہی ابن الوقت، وہی خاندانی بات جو انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا. آپ نے بڑا خوبصورت فقرہ بولا ہے کہ ارشد ندیم کو نے ایک ہجوم کو قوم میں بدل دیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ہجوم میں بدلے کیسے تھے ڈاکٹر صاحب؟ ایک قوم ہجوم میں کیسے بدل گئی تھی؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جو قومیں جب آزادی کی سٹرگل کرتی ہیں تو جو آخری فیز ہوتی ہے سٹرگل کی، اس میں نیشنلزم بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور ہجوم سے قوم بننا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ نے کلونیل رولر کو نکالنا ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ اعتماد ہوتا ہے. اس زمانے کے لیڈرز جو تھے نا، وہ کوئی 6 مہینے میں یا سال میں اپنے گاؤں سے نیشنل لیول پہ نہیں آئے تھے. قائد اعظم جو مسلمانوں کے لیڈر بنے تھے، ایک طویل جدوجہد آپ کو نظر آتی ہے، تب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. لیاقت علی خان اچھی بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن بڑی سٹرگل سے اوپر پہنچے. اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہوا، اوور دا نائٹ ان میں سے کوئی نہیں تھا. لہذا وہ سٹیچر، وہ سوچ جو تھی نا، وہ آپ کو بعد کے لیڈروں میں نہیں ملتی. لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ قائد اعظم کے بیانات ملتے ہیں، علامہ اقبال کے بیانات ملتے ہیں، لیکن جھگڑا ہمارے ہاں پڑتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا، کہ ریاست کا رشتہ اسلام سے ہوگا، لیکن اس رشتے کی نوعیت کیا ہوگی. ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کو ایک انداز میں ڈیفائن کیا گیا، اور ضیاء الحق سے پہلے پاکستان کو ایک مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جا رہا تھا. آج بھی تھوڑا بہت فرق پڑ گیا ہے. تو لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہسٹری کا حصہ ہے. ایک ہسٹری کو سمجھنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن آج کے مسائل کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. وہی جو ابھی بنگلہ دیش کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو واپس لے آئیے. اور آج اگر چاہتے ہیں پاکستان میں، تو آپ کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. پاکستان نے ترقی کی ہے، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 47 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے. ترقی ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ سوشل جسٹس نہیں ہوا ہے، ایکویلٹی نہیں آئی ہے، اور ہم نے عوامی فلاح پہ خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ اس ملک کے نام پہ. آج کے مسائل کی جو نوعیت ہے الگ ہے، اور ان کو اسی طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. رسول بخش صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد حاصل کیے ہیں ہم نے؟ دیکھیں، بہت سارے مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں. سب سے بڑا مقصد تو یہی تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم بناتے، اور ہم بنا چکے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے فاؤنڈرز کی، کہ ایک نئی ریاست کی جس کا پہلے سے کبھی وجود نہیں تھا اس علاقے میں، اس کو قائم کرنا، اور ابھی تک اس کا قیام ہے. اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد قوم تو ہیں، لیکن جو زندہ قوموں کے اثرات ہیں وہ ہم میں کبھی کبھار نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن حکمران طبقات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ زندگی کی روح اس قوم کے جسم اور جان سے نکال کر کہیں اور سمندر میں پھینک دیں. انہوں نے ویسا کیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ارشد ندیم جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہزارہ ہمارے طلباء، چین میں 25,000 طلباء ہیں، مغرب کے ملکوں میں کم از کم 15 سے 20-25,000 ہر سال جا رہے ہیں. آخر میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے دنیا کے ہر ملک میں سائنسدان ہیں، ہر ملک میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. اور یہ مزدوروں کو ہی صرف دیکھ لیں جن کی ریمیٹنسز پاکستان میں آپ کی تمام ایکسپورٹس کے قریب ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. محنت کرنے والی قوم ہے. لیکن ہم داخلی طور پر اندرونی استعماریت کا شکار ہیں. زندہ قوموں میں 40 سال کسی موروثی کی حکومت نہیں چلتی. زندہ قوموں میں انتخابات شفاف ہوتے ہیں. زندہ قوموں کا جو سرمایہ ہے اپنے ملک میں رہتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے جتنا بیرونی قرضے ہیں ڈالرز میں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے حکمران طبقات کے باہر کے ملکوں میں رکھے ہوئے. ہم نے جد و جہد کرنی ہے، لیکن شکر کرنا چاہیے ہم آزاد ہیں، ہمارا اپنا ایک علاقہ ہے، ریاست ہے.
ٹھیک ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ آزاد قوم ہے، لیکن زندہ قومیں کیسے بنتی ہیں، وہ کبھی کبھی اس فیز میں ہم آتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. صافی صاحب، آپ کے خیال میں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں ہم 14 اگست کو، یہ دن کیا تقاضا کرے گا ہم سے؟ کس انداز میں، کس طرح سے اس دن کو منایا جائے؟ دیکھیں، اس دن کا سب سے بڑا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو نارمل کریں، ہم اپنی معاشرتی سوچ میں اعتدال لائے، ہم علمی اور تحقیقی اور بامقصد اور بامعنی مکالمے اور بیٹک کو تقویت دیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سلیقہ سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں. دیکھیں، آزادی کا ایک فیز تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اور بانیان پاکستان نے تو اپنا کام کر کے اس دنیا سے وہ پردہ کر گئے ہیں. اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ابھی تک ہم نے اس آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں کی ہے. آزادی کی قیمت اگر پوچھتی ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھے، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھے، آپ یوکرین میں جا کے جہاں پہ روس کی جو جنگ مسلط ہے ان سے پوچھے، شام، عراق، لبنان، ان سیریا جیسے ممالک جو ہے ان سے جا کے پوچھے. الحمدللہ ہمارے ہاں وہ کیفیت نہیں ہے. ہمیں شخصیت پرستی کے خول سے نکلنا ہوگا. بنگلہ دیش کی $480 بلین کی اکانومی بنگلہ دیش کو نہیں بچا سکی. اس اکانومی کو، اس ٹکے کو پوری دنیا میں عزت دلوانے والی سیاسی جماعت کو قدر و قیمت نہیں ملی، اور وہ شخصیت پرستی، اس کا مجسمہ ہم نے خود دیکھا. جس شخصیت نے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش بنایا، اس کے گلے میں لوگوں نے رسیاں ڈال کے شخصیت پرستی کے خول کو توڑا. لہٰذا ہم بھیڑ چاڑ میں اپنی ووٹ کو ضائع کرتے ہیں، اپنی جمہوری قوت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی آزادی کی قیمت کو ضائع کرتے ہیں. اس کو اس طرز عمل کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس طرز عمل کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل ظلم و بربریت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور دنیا کھڑی صرف تماشا دیکھ رہی ہے. سلمان صاحب، بے حسی اور درندگی کا عالم یہ ہے کہ اسرائیل نے اسکول پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں 100 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے اور سب خاموش ہیں. دیکھیں، بات یہ کہ ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی، دوسری طرف اسماعیل ہانیہ کی ٹارگٹ کلنگ، اور اب یہ پناہ گزینوں کا کیمپ تھا. اس کے اسکول پہ انہوں نے بمباری کی اور بچے شہید ہوئے ہیں. بات یہ کہ اس کے ہاں کوئی انسانیت نہیں ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کو سانپ سونگا پڑا ہے اور خاموشی سے بیٹھے ہیں. اور عالم اسلام فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. وہ یکجہتی کا اظہار نہ کرے، وہ صرف ایک ہفتے کے لیے اپنے سفارتکار واپس بلا لے تو یہ اسرائیل سرنڈر کر جائے گا. دراصل کسی نہ کسی سطح پر اسرائیل کو شے حاصل ہے ہمارے ملکوں کی، جس کی وجہ سے وہ اس نسل کشی کے پروگرام پہ عمل پیرا ہے اور وہ تو آخری فلسطین کو بھی تہہ کرنا چاہتا ہے. بات یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ نبیوں کی سرزمین ہے، اس سے ہماری ایک جذباتی وابستگی تھی. ہم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، افسوس ہم اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے، اور یہ اسی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جنگ کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں. اسرائیل تو کسی اصول کو خاطر میں نہیں لا رہا. دیکھیں، اصول کی ضرورت نہیں ہوتی جب بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں اور باقی ممالک، مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنے ذاتی اور ملکی فائدے سے آگے سوچ نہ سکتے ہوں تو پھر اصول قاعدے کی کسی کو کیا پرواہ ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری جہاں ایک طرف مغربی ملکوں پہ ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک مسلمان ملکوں، خاص کر عرب ملکوں کے اوپر ہے، جو کہ جو ہے اس معاملے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. ابھی OIC کی کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. قرارداد پاس کی تھی. قراردادوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہاں پہ ایکشن کی ضرورت ہے اور یہاں پہ کوئی اپروچ کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہی ہے نا رسول بخش صاحب، کیوں اتنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں عرب ممالک؟ میرا خیال ہے کہ یہ المیہ ہے فلسطین کا، اس کے بیج بونے میں عرب حکومتوں نے تاریخی طور پر ایک کردار ادا کیا ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر، کمزوریاں، داخلی لڑائیاں، منافرت، اور جو فلسطینیوں کی تقسیم ہے جس کے نتیجے کے طور پر یہ المیہ پیدا ہوا ہے، اس میں بھی عرب ممالک کا ہاتھ ہے.
تو وہ ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن امید تو تھی ہمیں ہمیشہ سے مغرب کی طرف سے کہ وہ انسانی اقدار، حقوق، آزادی، سب کی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے نا، خیال یہ کہ ظلم و تاریخ بربریت آخر کب تک جاری رہے گا؟ صافی صاحب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. جی بالکل، تب تک جاری رہے گا جب تک امت مسلمہ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو فلسطین ہے وہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے. ہم اس کو اپنے وجود سے الگ سمجھتے ہیں. امریکہ اور مغرب ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے اپنے مفادات ہے. ہمیں آہو اور سسکیا جو غزہ کی سرزمین سے اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی وقت ختم پرواہ ہوا نہیں چاہتا ہے. ہے. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.